66ਵੀं रात शहरजाद ने कहा, जब बादशाह हरदूब को मालूम हुआ कि बादशाह ज़ुल्मकान और शहजादा शरकान रूम पर हमला करने का इरादा रखते हैं, तो उसने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। और जब सब तैयारी हो चुकी तो उसने अपनी माँ ज़ातुद्दोहाई के मशवरे से अपनी फौजों को कस्तंतुनिया की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। तो जब कस्तंतुनिया के बादशाह अफरीदून आजम को खबर मिली कि रूम का बादशाह हरदूब आ रहा है, तो वो उसके खैर मकदम के लिए शहर से बाहर आया और उसका इस्तकबाल किया और उसे अपने महल में ले आया। और फिर उसने बादशाह हरदूब से उसकी खैरियत और आने की वजह दरियाफ्त की। बादशाह हरदूब ने उसकी इनायत पर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर उसने पहले तो उससे अपनी माज़ातुद्दोहाई की चालबाजियां बयान की कि किस तरह उसने मुसलमानों के बादशाह उमर को कत्ल किया और उसके पास से शहजादी सफिया को ले आई। फिर उसने बताया कि बादशाह ज़ुल्मकान और शहजादा शरकान फौजें जमा करके रूम पर हमला करने आ रहे हैं। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम यकजान दो कालब होकर उनका मुकाबला करें। जब बादशाह अफरीदून ने बादशाह हरदूब की बातें सुनी तो वो अपनी बेटी की वापसी और बादशाह उमर बिन नोमान के कत्ल पर बड़ा खुश हुआ और उसने मदद मांगने के लिए अपने सारे दोस्त ममालिक में एलची भेजे। अब ईसाइयों की फौजें जोक दर जोक आनी शुरू हो गईं और अभी 3 महीने पूरे न होने पाए थे कि रूम की फौजें मुकम्मल हो गईं और हर तरफ फरंगी आ पहुंचे। जब फौजें मुकम्मल हो गईं और उनसे मैदान भर गए तो बादशाह अफरीदून आजम ने हुक्म दिया कि कस्तंतुनिया से कूच करें और वो रवाना हो गए और पूरे 1 दिन तक बराबर कूच करने के बाद वो समंदर के करीब एक बड़ी वसी वादी में पहुंचे। 3 दिन वहां ठहरने के बाद जब उन्होंने वहां से कूच का इरादा किया तो उन्हें खबर मिली कि बगदाद और खरासान की फौजें आ रही हैं, तो वो उसी जगह ठहर गए और पूरे 4 दिनों के बाद उन्हें गर्द उठती दिखाई दी, यहाँ तक के चारों तरफ अंधेरा छा गया। अभी एक पहर भी न गुजरा होगा कि गर्द फटी और उसके नीचे से बगदाद और खरासान के झंडे और अलम नमूदार हुए और सवार समंदर की मौजों की तरह आगे बढ़े और जरा बख्तर में वो ऐसे मालूम होते थे जैसे चांद के ऊपर बादल। अब दोनों लश्करों में मुठभेड़ हुई और 2 समंदर मौजन हुए और आंख से आंख मिली तो पहला शख्स जो मैदान में जंग के लिए आमादा हुआ वजीर दंदान था और शाम की फौजें जिनकी तादाद 30,000 सवार थी और वजीर के साथ तुर्की सरदार रुस्तम और देलमी सरदार बहराम 20,000 सवारों के साथ थे। ये इस तरफ मशगूल थे कि उनके पीछे से एक लश्कर समंदर के किनारे से आ पहुंचा जो फौलाद की जरा बख्तरों में डूबा हुआ था और ऐसा चमक रहा था जैसे कि काली रात में चमकता हुआ चांद। ये ईसाइयों का लश्कर था जो ईसा और मरियम और मरदूद सलीब के नारे लगा रहे थे और वो लोग वजीर दंदान और उसके हमराइयों शाम के लश्कर पर टूट पड़े। ये सारी तरकीबें
بڑھیا ذات تو دعائی کی تھی، کیونکہ روانگی سے پہلے جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ بتا اب کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری تیری کرتوت ہے، اس نے جواب دیا کہ اے بڑے بادشاہ اور اے زبردست امام، میں تجھے ایک ایسی ترکیب بتاتی ہوں جس کا تدارک شیطان سے بھی نہ ہو سکے، خواہ وہ اپنے سارے منحوس ساتھیوں کو کیوں نہ لے آئے۔ اور وہ ترکیب یہ ہے کہ تو 50,000 فوج کو جہازوں پر بٹھا کر سمندر کے راستے سے جبل الدخان بھیجے اور وہ وہاں سے نہ ہٹیں جب تک کہ وہاں اسلامی جھنڈے نہ پہنچ جائیں۔ اس وقت تم لوگ ان پر حملہ کرنا اور بیری لشکر ان پر پیچھے سے چھاپا مارے، اسی وقت جب کہ ہم خشکی کی طرف سے حملہ آور ہوں، اس وقت کوئی بھی نہ بچ کر جا سکے گا اور ہماری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم پھر ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ بادشاہ افریدون کو بڑھیا کی باتیں ٹھیک معلوم ہوئی اور اس نے کہا کہ اے چال باز بوڑھیوں کی سردار اور اٹھتے ہوئے فتنوں کے وقت دانش مندوں کی مرجع، تیری رائے بہت ٹھیک ہے۔ اب بغداد اور خراسان کی فوجیں آگے بڑھیں جن کی تعداد 1,20,000 تھی اور ان کے ہراول میں ذو المکان تھا۔ جب کفار کے لشکر نے جو سمندر میں تھا ان کو دیکھا تو وہ سمندر سے نکل کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جو ہی ذو المکان کی نظر ان پر پڑی تو اس نے کہا کہ اے شام کے بیٹو، کفار کی طرف پلٹ پڑو اور کافروں اور نافرمانوں سے جنگ کرو، اور شرکان لشکر کے دوسرے حصے کو لے کر آگے بڑھا جن کی تعداد بھی 1,20,000 تھی، جبکہ کفار کا لشکر 16 لاکھ تھا۔ جب مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوئی تو ان کے دل مضبوط ہو گئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ خدا نے ہمیں کامیابی کا وعدہ دیا ہے اور کفار کو ناکامی کی گھڑی دی ہے، اور وہ تلواریں اور نیزے لے کر پل پڑے۔ شرکان صفوں کو پھاڑتا ہوا نکلا اور ہزاروں پر حملہ کر دیا۔ وہ کفار کی فوج میں ادھر سے ادھر جاتا اور تیز تلوار سے ان کا کام تمام کرتا جاتا اور اللہ اکبر کے نعرے مارتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے دشمن کو سمندر کے کنارے مار کر بھگا دیا۔ جب رات ہوئی اور لڑائی ختم ہوئی تو کافروں نے اپنے فوجیوں کا شمار کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے تقریباً 50,000 مارے گئے، جبکہ شام کے محض 3,500 شہید ہوئے۔ اس رات نہ شام کا شیر شہزادہ شرکان سویا اور نہ اس کا بھائی ذو المکان، بلکہ دونوں لوگوں کو مبارکباد دیتے اور زخمیوں کی تیمارداری کرتے اور فوج کو یہاں کامیابی اور سلامتی پر خوشخبری دیتے رہے۔ ادھر قسطنطنیہ کے بادشاہ افریدون، روم کے بادشاہ ہردوب اور اس کی ماں ذات دعائی نے لشکر کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہم مراد کو پہنچ چکے تھے اور اپنا دل ٹھنڈا کر چکے تھے، لیکن چونکہ ہمیں اپنی فوج کی زیادتی پر گھمنڈ تھا، اس وجہ سے ہم ناکام رہے۔ بڑھیا ذات دعائی نے ان سے کہا کہ سوائے اس کے تمہیں کسی بات سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا کہ تم مسیح کا قرب حاصل کرو اور سچے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ مسیح کی سچائی کی قسم کہ مسلمانوں کے لشکر کی قوت کی وجہ محض یہ شیطان شہزادہ شرکان ہے۔ بادشاہ افریدون نے کہا کہ میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ کل میں خود صفے آراستہ کروں اور مسلمانوں کے مقابلے میں مشہور شاہ سوار لوقا بن شلوت کو بھیجوں، کیونکہ اگر اس نے شہزادہ شرکان کا مقابلہ کیا
تو وہ اسے قتل کر دے گا اور اس کے علاوہ اور سرماؤں کو بھی نیچا دکھائے گا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ بچے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آج رات پاک دھونی سے متبرک بناؤں۔ جب انہوں نے اس کی باتیں سنی تو زمین بوس ہو گئے۔ یہ دھونی دینے کی خوشبو ان کے کافر اور لعین لاٹ پادری کا فضلہ تھا، اور لوگ اس کی اتنی قدر کرتے اور اس کی برائیوں کو اتنا اچھا سمجھتے تھے کہ روم کے بڑے بڑے پادری اس کو ریشمی کپڑے میں رکھ کر اور اس میں مشک اور عنبر ڈال کر تمام عیسائی ملکوں میں بھیجتے تھے۔ جب اس کی خبر بادشاہوں کو پہنچتی تھی تو اس کے ایک درہم کے وزن کے برابر کئی ہزار دینار دے کر خریدتے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ دلہنوں کو خوشبو دینے کے واسطے اسے منگاتے تھے، اور دوسرے پادری اس میں اپنا فضلہ ملا دیتے تھے، ورنہ وہ 10 ملکوں کے لیے کافی نہ ہوتا تھا۔ جب سویرا ہوا اور روشنی پھیلی اور سواروں نے اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے تو بادشاہ افریدون نے اپنے خاص پادریوں اور رؤساء کو بلایا اور ان کی پیشانیوں پر صلیب کھینچی اور انہیں اس خوشبو سے معطر کیا جو لاٹ پادری اور دغاباز امام کا فضلہ تھا، اور لوکا بن شلوت کو طلب کیا جس کا نام لوگوں نے مسیح کی تلوار رکھا تھا، اور اسے اسی فضلے کی دھونی دی، اور دھونی دینے کے بعد وہ گندگی اس کے جسم پر ملی اور اس کے رخساروں کو اس سے لتھیڑ دیا اور اس کی مونچھوں پر مل دی۔ روم کے سارے ملک میں اس ملعون لوکا سے بڑھ کر نہ کوئی سورما تھا، اور نہ تیر انداز، نہ شمشیر زن، اور نہ نیزہ باز۔ وہ بڑا بدصورت تھا، اس کا چہرہ گدھے کا تھا اور صورت بندر کی، اور ناک نقشہ زہریلے سانپ کا۔ اس کی نزدیکی معشوق کی دوری سے زیادہ تکلیف دہ تھی، اس کے حصے میں رات سے محض تاریکی آئی تھی، اور شیر سے محض بدبو، اور چیتے سے محض گندی سانس، اور کفر سے محض اس کی پھسکا۔ اور اب اس نے آگے بڑھ کر بادشاہ افریدون کے قدم چومے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ افریدون نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو دمشق کے والی اور عمر بن نعمان کے بیٹے شرکان کا مقابلہ کرے اور اس مصیبت سے ہمیں پناہ دے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کی پیشانی پر صلیب کھینچی اور سمجھا کہ عنقریب فتح ہونے والی ہے۔ اب لوکا بادشاہ افریدون کے پاس سے چل دیا اور وہ ملعون ایک مشکی گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کا لباس سرخ تھا اور اس کی زرہ سونے کی تھی جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں 3 پھل والا نیزہ تھا۔ اب وہ اور اس کے ساتھ کفار آگے بڑھے گویا وہ دوزخ میں جا رہے ہوں۔ اب ایک منادی نے عربی میں کہا کہ شام اور دمشق والو، سوائے شرکان کے جو دمشق کا حاکم ہے، اور کوئی مقابلے میں نہ آئے۔ ابھی اس کی بات پوری نہ ہونے پائی تھی کہ میدان میں ایک شور اٹھا جو ہر شخص کو سنائی دیا، اور گھوڑے کی ٹاپیں دونوں صفوں کے درمیان پٹ پٹ پڑنے لگیں۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔